जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपसे शेयर करनी है। एक तो ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को गिरफ्तार किया गया और वो 11 लाख कोई अकाउंट्स वो चला रही थी। ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपसे शेयर की जाए। सबसे पहली चीज आपको याद होगा कि काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे तो 3 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि जनाब काजी फाइज ईसा साहब अगले चीफ जस्टिस होंगे। अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब अगले चीफ जस्टिस हैं, 3 महीने रह गए हैं, उन्हीं लोगों की हुकूमत है, अब वो क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी कर रहे या अब वो कब करेंगे, ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, दीगर लोग भी इस क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं कि पहले तो हुकूमत बड़ी ही उसको तेजी थी उस दौर में कि फौरन काजी फाइज ईसा साहब का नाम उन्होंने ऐलान कर दिया था और नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उन्होंने तो वैसे भी चीफ जस्टिस बनना था। तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये ट्वीट किया कि अगर चीफ जस्टिस फाइज ईसा तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते तो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मंसूर अली शाह की तकर्री का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया जा रहा। काजी फाइज ईसा की तकर्री का नोटिफिकेशन 3 माह पहले किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हुकूमती साजिशों से महफूज रखने के लिए नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरन जारी किया जाना चाहिए। यानी जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है उसको हुकूमती साजिशों से महफूज रखने के लिए फौरन नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब ने लिखा है। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये सामने आप बीबीसी की खबर देखें, ये उस दौर की खबर है बीबीसी की, और इसमें बीबीसी ने कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन 3 माह पहले क्यों कर दिया गया। ये पूरा बीबीसी ने इसके ऊपर लिखा था। तो अभी भी उन्हीं लोगों की हुकूमत है। आई डोंट नो क्यों नहीं वो मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन निकाल रहे। अब तो हुकूमत ये कहती है कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना हम चीफ साहब को कोई एक्सटेंशन देना चाहते हैं, ना जजेस के हवाले से कोई हमने तरामीम करनी है, वो 2 तिहाई अक्सरियत भी हमें नहीं चाहिए। अब ये नई थ्योरी पेश की जा रही है। आपको याद होगा कि जब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हो रहा था और कोई रूल्स वगैरह की बात हुई थी तो वहां पे जो पाकिस्तान के वजीर कानून है उन्होंने जज साहिबान को कहा था कि हम कोई तरमीम लाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है, इस मामले को हम बाद में देखते हैं, जब आइन की कोई तरमीम आ जाएगी, पार्लियामेंट की जानिब से कोई तरमीम आ जाएगी तो वो उसमें ये मामला डील हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत कुछ तब्दील करना चाह रही थी। और तब्दीली किस तरह आनी थी, वो तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें वो खुद लेके आनी थी, लेकिन वो प्रोग्राम तो आपको पता है थोड़ा सा अपसाइड डाउन हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। वो जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके ऊपर रिव्यू भी किया और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि फौरन रिव्यू सुनना चाहिए, अदरवाइज ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होगा। लेकिन जो दीगर 2 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद हम सुनेंगे। पर एनीवे 3 महीने रह गए हैं। आई डोंट नो, वही हुकूमत है, वही लोग हैं, उसी तरह का इक़्तिदार है, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। देखते हैं कि अब वो नोटिफिकेशन कब आएगा। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त खबर आप सामने देख रहे होंगे। ये खबर रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस न्यूज भी कर रहा है, दीगर मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि 126 ममालिक के ताजरों सयाहों के लिए ऑनलाइन वीजा सहूलत और फीस से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क में हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, टूरिस्ट को लेके आना है, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना है, तो वीजा से भी इस्तिस्ना होगा, फीस भी नहीं होगी, ऑनलाइन वीजा मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मुल्क के अंदर वो माहौल भी तो हो ना। क्या कोई टूरिस्ट इधर अपनी फैमिली को उस तरह लेके आएगा, खुद को महफूज समझेगा। जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, जिस तरह का पोलिटिकल टेम्परेचर है, पाराचनार से कुछ खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं, स्वात में एक लोकल टूरिस्ट गया हुआ था, उसको पकड़ के लोगों ने जला दिया। इस तरह की वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जहां पे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं। तो क्या ये सारा माहौल ऐसा है कि जहां पे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। और बिजनेसमैन, अब ये खबर आप देखें, जो एक मशहूर ताजिर मेज़ान ग्रुप के और कोला नेक्स्ट के जो ओनर हैं जुल्फकार अहमद साहब, वो 5 दिन पहले कराची से अगवा हुए थे और 5 दिन के बाद जनाब वो लाहौर में बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए। जी हाँ जी, बिजनेसमैन अबडक्टेड इन कराची रीचेज होम सेफली इन लाहौर, पुलिस ये कह रही है। डॉन इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया हाउसेस भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब मेज़ान ग्रुप कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फकार अहमद लाहौर में घर पहुंच गए। ये कराची से उठाए गए, 5 दिनों के बाद लाहौर पहुंच गए। तो ऐसे हालात में कैसे आप बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वो सारी चीजें जिसको हुकूमत को देखने की जरूरत है। जब तक इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाएगी, चीजों को में उस तरह बेहतरी लाना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं कि आज अरशद शरीफ साहब का जो केस है
اس کی سماعت ہوگی دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی قیادت میں وہ بینچ اس کی سماعت کرے گا. جس وقت یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ سماعت وغیرہ شروع ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو. آخری اس کی جو سماعت تھی وہ 13 جون یعنی پچھلے برس 1 سال سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا تب اس کی ہوئی تھی. ارشد شریف صاحب کے گھر والے بھی بار بار کہتے ہیں کہ اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں ارشد شریف صاحب کو ان کے خاندان کو انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے. کینیا کی عدالت کا فیصلہ آیا وہ ہمارے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں بھی اس حوالے سے سماعت ہوئی تھی اور وہاں پہ بھی کوئی کمیشن وغیرہ بنانے کی بات ہوئی تھی. پر اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آگے کیسے چلتا ہے. اچھا بجلی کے بلوں سے آپ کو پتا ہے عوام بڑی سخت قسم کی تنگ ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے جائیداد کے اوپر قتل ہوتے ہوئے تو دیکھے لیکن پہلی دفعہ خاندان کے اندر بجلی کے بلوں کے اوپر قتل ہوتے دیکھے. ہم نے دیکھا کہ جناب گجرانوالہ میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ بجلی کا بل کافی زیادہ تھا اور اس کے اوپر ان کی کوئی نوک جھونک ہوئی لڑائی ہوئی اور اس کا نتیجہ وہ نکلا. اب ایک اور افسوسناک خبر ہے. افسوسناک خبر یہ ہے کہ گجرانوالہ میں خاتون نے خودکشی کر لی. اس بیچاری نے بڑی مشکل سے 10,000 روپے اکٹھا کیا تھا. اس نے اپنے ہرنیا کا علاج کروانا تھا کوئی آپریشن وغیرہ کروانا تھا. بڑی وہ تکلیف میں تھی مسلسل تو بل ان کا اتنا زیادہ آ گیا تو اس کا وہ جو انہوں نے سیونگ کی ہوئی تھی اس سے ان کے گھر کا بل دے دیا گیا. تو وہ باہر جب دوائی لینے گئی اپنی بیٹی کے ساتھ تو اس نے کہا ہوگا کہ میں بھی اپنے بچوں کو کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اس نے نالے میں جو ہے دریائی جو وہ برساتی نالا تھا یا جہاں پہ وہ نہر ٹائپ تھی اس میں چھلانگ لگا دی اور ابھی تک ان کی لاش نہیں ملی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک کی معیشت کی. ملک کی معیشت کی حالت یہ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں بجلی کے بل نہیں دے پا رہے اور حکومت جو ہے وہ اس کے جو دعوے ہیں اس کی جو باتیں ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں گزشتہ رات کو بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب کا کلپس چل رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو حل نکالنا پڑے گا یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں. بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ صرف ایک جماعت کو ہم نکالیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. عمران خان کو ہم نکالیں گے تو معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی دنیا بھر سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے ملک میں خوشحالی آ جائے گی. بنیادی طور پہ پاکستان کے تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ عمران خان صاحب ہیں. یہ ان کا بیانیہ تھا. اب یہ کتنے عرصے سے حکومت میں پہلی بھی حکومت کی بیچ میں نگران بھی انہی کے تھے اب دوبارہ جو ہے انہی کی حکومت آ گئی ہے. پر اب یہ کہہ رہے ہیں ساری جماعتوں کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. بھائی سارے تو آپ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے کون ہے جو آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے کاف لیگ آپ کے ساتھ ہے. سارے تو آپ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے کون صرف عمران خان آپ کے ساتھ نہیں ہے. باقی جماعت اسلامی کی تو اتنی پریزنس ہے ہی کوئی نہیں پارلیمنٹ کے اندر اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شامل ہیں تقریباً. اور پچھلی حکومت میں تو اس سے بھی زیادہ سارے شامل تھے. وہ اے این پی والے بھی آپ کے اتحادی ہیں وہ اختر مینگل صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں سارے وہ تھے. پچھلے اتحاد میں تو اچک زئی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے. تو بھائی سارے تو آپ ایک طرف تھے اس وقت اور ابھی بھی تقریباً سارے آپ لوگ حکومت کر رہے ہیں تو کیوں نہیں مسائل حل ہوتے؟ سارے تو آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایک شخص وہ کہتا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اصل مسائل کی جڑ آپ لوگ ہیں. آپ نے اس ملک کے اندر جو بھی خرابی پیدا کی اب اس سے ہم اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں پر وہ ان کا بیانیہ ہے اور وہ کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو باقی سارے تو آپ اکٹھے ہیں تو جس ایک کو مائنس کر کے آپ کہتے تھے ملک ٹھیک ہوگا وہ تو آپ نے اس کو اقتدار سے مائنس کر دیا جیل پہ بھیج دیا. پر پھر اب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب نے بیٹھنا ہے تو پھر دیر از سم تھنگ رانگ نہ کوئی مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہے. پھر سیدھی طرح بتا دیں کہ جناب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اب بجلی کے بلوں کے اوپر کوئی بتا رہا تھا اور بڑا اس نے تحقیق کر کے دیکھ کے بتایا کہ جناب میں OLX پہ چیک کرتا ہوں کہ جو اے سی ہیں جو موٹر سائیکلیں ہیں سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہیں اس طرح کی چیزیں جو گھروں کا سامان ہوتا ہے ان کی مطلب زیادہ اشتہار لگے ہوئے ہیں. لوگ بیچ رہے ہیں لوگ چیزیں بیچ کے کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے کوئی کیا بیچ رہا ہے وہ بیچ کے لوگ اپنے بلز ادا کر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ اس نے دیکھا. آپ بھی اگر کوئی چیز ایسی نوٹ کر رہے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ بہت ساری آبادیوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے کوئی یہ چیز بیچ رہا ہے کوئی وہ چیز بیچ رہا ہے ادروائز وہ اپنا بل ہی نہیں ادا کر پا رہا. اچھا اروبا جو ہے لڑکی بچی اس کو گرفتار کیا ہوا ہے اب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے. اس کے حوالے سے وہ تحریک انصاف کی فیس بک وغیرہ کو دیکھتی ہیں ان کے سوشل میڈیا سے اس کا تعلق ہے تو ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ 11 لاکھ کوئی اکاؤنٹ چلا رہی ہیں اور اس طرح کی میں دیکھ رہا تھا کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا کے پتہ نہیں کتنے کروڑ کی ذہن سازی ہوگی. کچھ صحافیوں نے بھی اس طرح کی ٹویٹس کی ہوئی ہیں کچھ سیاستدانوں کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے وہ سملر سا ٹیکسٹ ہے کوئی اس قسم کی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. اچھا اب 11 لاکھ اکاؤنٹس
ایک بندہ کیسے مینج کر سکتا ہے؟ اگر ایک بچی جو ہے وہ 11 لاکھ اکاؤنٹس چلا سکتی ہے تو پھر ایک حکومت جو ہے وہ تو 11 کروڑ اکاؤنٹس چلا سکتی ہے. وہ بیانیہ بنا لیں. اب یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جناب آپ اس طرح بیانیہ بنا لیتے ہیں. اب یہ بالکل وہ جو نابلد ہیں لوگ سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل میڈیا سے, وہ اس قسم کے تجزیے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, اتنے لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو بھائی آپ بھی کر دیں نا. مطلب آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم فائر وال جو ہے لے کے آ رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہماری حکومت وہ کرنے جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے نہیں جی فائر وال نہیں آ رہی ہے, کوئی کہتا ہے جی اب تو فائبر وال آ گئی ہے اور فائبر وال تو اڑا کے رکھ دے گی, کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اور اس کے اتنے ارب کا بجٹ ہے. اس طرح کی ساری چیزیں میڈیا میں ہو رہی ہیں, رپورٹ ہو رہی ہیں. تو وہ جو بچی ہے آپ نے دیکھی ہوگی جس کو عدالت میں پیش کیا گیا, اگر وہ اتنی 11 لاکھ اکاؤنٹس کر سکتی ہے تو آپ لوگ بھی چلا لیں. ایسا نہیں ہوتا. بیانیہ اسی طرح بنتا ہے جب عوام اس نیریٹو کو لے کے چلیں, جس چیز کو عوام لے کے چلیں. اب تھوڑا سا اس کو پروپوگیٹ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا سامنے لے کے آ سکتے ہیں. نہیں تو کبھی بھی اس ملک میں کہا گیا جناب, الزام لگتا تھا کہ جناب وہ ایک ادارہ ہے, وہ پورا سوشل میڈیا کنٹرول کرتا ہے, وہ صحافیوں کو برا بھلا کہتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. پر بعد میں پتہ چلا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. بعد میں تو وہ بہت سارے لوگ بھی جو ہے وہ ٹویٹ نہیں کر پا رہے تھے, کسی کا کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا تھا. اور اب وہی جو صحافی دوست اس دور میں کہتے تھے کہ جی فلاں ادارہ ہمارے خلاف یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اب وہ کہتے ہیں جناب فلاں جو سیاسی جماعت ہے اس کے لوگ وہ اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. جو اگر مثال کے طور پہ اگر ایک چیز ہے جو عوام میں مقبول ہے وہی سوشل میڈیا پہ مقبول ہوگی. 11 لاکھ اکاؤنٹ چلا کے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ جناب کوئی بہت بڑی مشین ہے, اس میں ٹویٹ ڈلتی ہے تو وہ ری ٹویٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو بھی آپ کو باتیں بتاتا ہے کسی دوست کو, کسی صحافی دوست کو, یا کسی کو بھی, آپ کو بھی کہ جی میں آپ کا کوئی یہ کر دوں گا اور آپ کا وہ کر دوں گا, وہ بنیادی طور پہ اپنی دیہڑی لگا رہے ہوتے ہیں. اس طرح بیانیے نہیں بنتے. اس طرح جو ہے وہ چیزیں آپ کی کبھی بھی پاپولر نہیں ہوتی. پاپولیرٹی کے لیے ایک بنیادی چیز ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بنیادی چیز ہے کہ کچھ حد تک تو آپ چیزوں کو کہیں پولز کے اندر ووٹ ایکسٹرا ڈلوا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, کوئی باٹس کے ذریعے کچھ یہ کر دیا. اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, جو ری ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں, ایک جیسے میسیجز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے 1 فالوور ہوں گے, 2 فالوور ہوں گے, بڑے کم فالوور ہوں گے ان لوگوں کے, اور ان کو کوئی فالو بھی نہیں کر رہا ہوگا. ہاں کچھ ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے اس طرح کی باتیں نامناسب ہوتی ہیں, سم ٹائم اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے, بڑے کم سے ان کے فالوور ہیں, لیکن ایک سیاسی جماعت کی بڑی رہنما ہے وہ ان کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں. تو ادروائز آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ عمران خان کسی ایسے اکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہے یا کوئی اور بڑا لیڈر کسی ایسے اکاؤنٹ کو فالو کر رہا ہے. تو اس طرح بیانیہ نہیں بنتا. یہ 11 لاکھ جو والی جو سٹوری ہے کہ 11 لاکھ اکاؤنٹ وہ چلا رہی ہیں اور اس سے وہ سارا مسئلہ ہے, تو بھائی اب تو وہ پکڑی گئی ہیں, تو پھر تو 11 لاکھ اکاؤنٹ جو ہے اب تو سارا معاملات چینج ہو جانے چاہیے. ایسا تو نہیں ہے. ہاں باقی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, آپ کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے, چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, پر وہ بھی پھر آپ اس کے لیے قوانین ہوتے ہیں, دنیا بھر میں ہوتے ہیں, اس کے مطابق آپ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی سوشل میڈیا سے آپ پکڑیں اور اس کے اوپر آپ دہشت گردی کا بنا دیں کہ جناب اس سے کلیشنکوف نکلی ہے. جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق اگر اس سے ڈیل کیا جائے تو پھر یہ جو بہت سارے مسائل ہیں 11 لاکھ اکاؤنٹ والے اور یہ والے وہ مسائل آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے مسائل تبھی کم ہوں گے جب شہباز شریف صاحب کی وہ حکومت ڈیلیور کرے گی جس نے کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ہم معیشت کو درست کر دیں گے. اور اس وقت جو سستی بجلی جنہوں نے دینی تھی, 300 یونٹ تک جنہوں نے فری بجلی دینی تھی, 200 یونٹ تک جنہوں نے فری بجلی دینی تھی, وہ سارے لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, حکومتی اتحاد میں ہیں. لیکن ہو رہا کیا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, لوگوں کی مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں کیونکہ بجلی کے بل دینے ہیں. روٹی کھائیں یا بجلی کے بل دیں, یہ ہے جناب ان کی معیشت کی کامیابی جس کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.